बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ। 28 मई 1998 बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन, 3:15 जब चागी के वसी सहराई इलाके में जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और साइंसदानों ने सिर्फ एक बटन दबाया और उसके बाद आप ये सोचें कि मीलों मीलों सुरंग ज़बरदस्त एक धमाका हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हुआ, जहाँ पर पहाड़ों से धुआं भी उठा। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एक सुपर पावर बन गई और जहाँ पर साइंसदानों ने और जितने भी लोग उस वक्त शामिल थे इस सुपर पावर बनने में, इस एटॉमिक जो पावर बनने में, सब ने अल्लाह अकबर कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और साथ ही आपको ये बताएं कि ये वो दिन बन गया हमारे लिए कि पाकिस्तान एक ताकतवर और सुपर पावर बन गया और यौम तकबीर 28 मई 1998 जो हमारे लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हो गया। और वो इसलिए कि ताकि हम किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क से कमज़ोर ना हों। ये आप जानते हैं बात कि सबसे पहले यौम तकबीर जब 28 में आया, उससे पहले वो तजुर्बा किया और वो इंडिया ने एटॉमिक पावर बना। और उस वक्त हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया था कि हमने किस तरह से हम जो है अपने आप को अब आगे सुपर पावर बनाएं और हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सी और बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करवा दूं, और हमारे साथ कॉल पर भी मेहमान हैं, मैं उनका भी तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तजिया निगार हैं अजीम चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त कॉल पर भी मौजूद हैं मुजाहिद साहब हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके सब मेहमानों को और व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे लिए क्यों अहम हो गया था कि हम भी तजुर्बा ज़रूर करें और जो है हम भी सुपर पावर बने। आप ये बताइएगा ज़रा। देखें जी, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था वो हिंदुस्तान के जवाब में शुरू किया था, और वो उस ज़िमन में शुरू किया था जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने जहारियत के जरिए 2 लख्त किया 1971। और हमें वाज़े हो गया कि जब कोई मुश्किल या मुसीबत पाकिस्तान को आएगी कौमी सलामती के हवाले से, तो हमें किसी और पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी कुव्वत पर इन्हिसार करना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, ना किसी बैरूनी मदद हमें मिली, ना किस बैनुल अक़वामी बरादरी ने हिंदुस्तान की जहरियत रोका, और हमारा मुल्क 2 लख्त हो गया। तो उस ज़िमन में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया अपने दिफा के लिए, और उस वक्त शुरू किया जब हिंदुस्तान खुद एक एटमी तजर्बा 1974 में कर चुका था। तो जरूरी था कि ताकत का तवाज़न, क्योंकि जो कन्वेंशनल ताकत की तवाज़न है वो हमारे हक में नहीं था। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनके वसाइल बड़े हैं, फौज भी बड़ी है, तो एक ही तरीका था कि न्यूक्लियर ताकत के जरिए हम एक बैलेंस क्रिएट करें। तो उस बैलेंस के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, और 1998 में हिंदुस्तान ने पहल की, और उन्होंने ये पहल की 11 मई 1998 में, और उन्होंने सलामती के लिए नहीं की बल्कि अपने स्टेटस के लिए की कि हम ग्लोबल सुपर पावर एक तस्लीम हो, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत तो 5-6 ही हैं दुनिया में उस वक्त। तो उसके जवाब में हमने अपनी सलामती की खातिर किया था। ये फर्क था, हिंदुस्तान को कोई खतरा बाहर से नहीं था, किसी चीज से उनको नहीं था। हाँ, ये फर्क है। अच्छा सर, उस वक्त एक बड़ी परेशानी जो हमारे अपने लिए भी थी वो ये थी कि हमारे पास रिजर्व भी उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे मुल्क को आगे चलाने के लिए। हमें इस बात का मालूम भी था कि आगे बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं, और ये बड़ा डिसीजन था वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए उस वक्त भी कि ये डिसीजन भी लिया जाए और आगे फिर मुल्क को कैसे चलाए। ये स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो है ये कैसे बनी, किस तरह से इसको जो है आगे लेकर भी चले, क्योंकि इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एट दैट मोमेंट हर चीज़ को हैंडल करना। एब्सोल्युटली करेक्ट। मियां साहब वाज प्राइम मिनिस्टर एंड आई वाज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, एंड जिस दिन हमें खबर मिली है मैं इत्तेफाक से उनके साथ था, और ये फैसला ये हुआ 11 मई 1998।
جی ہم تھے ایک ملک ہے پڑوس میں قازقستان، جی جی اس وقت اس کا دارالحکومت تھا الماتی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی ECO کی، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، ان کے سربراہان مملکت کی کانفرنس تھی، جس کا پاکستان بھی ممبر ہے کیونکہ اس میں وسطی ایشیا کے ملک آتے ہیں اور ایران، افغانستان، ترکی اور پاکستان بھی آتے ہیں۔ تو اس کی کانفرنس جب ختم ہوئی 11 مئی کو، تو میاں صاحب کو شوق بھی ہے کہ وہ ہلز ہیں الماتی کے، تو ہم نے جیسے مری ہلز ہیں، تو ہم نے تھوڑے دیر کچھ سیر و تفریح کے لیے نکلے باہر کانفرنس کے بعد۔ شام کو ہم نے واپس جانا تھا اسلام آباد، اور اسلام آباد 2.5 گھنٹے دور ہے وہاں، تو وہ میں اور میاں صاحب تھے اور ان کے کوئی اسسٹنٹ وغیرہ تھے، سیکورٹی کے لوگ تھے، نکل گئے، اور کیونکہ وہ غیر رسمی پروگرام تھا تو ادھر جاتے تھے۔ بعد میں ہمیں کوئی میسج آنا شروع ہو گیا وائرلیس پہ، اس زمانے میں وہ اس طرح سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ سیل فون کی، ضروری پیغام ہے، ملٹری سیکٹری تھے بعد میں جنرل صباحت حسین، تو ان کا میسج آیا کہ جی کہ ضروری پیغام ہے۔ تو خیر ہم کافی اوپر تھے پہاڑوں میں، پھر وہ آتے آتے کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگا، تو اس نے جب ہم پہاڑوں سے نیچے آئے تو انہوں نے کہا جی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہندوستان تو نیوکلیئر پاور بن گیا۔ ایک دم یہ شوق تھا، سرپرائز تھا ہمارے لیے، آؤٹ آف دا بلو، کہ وہ تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ تو پھر میں اور میاں صاحب گاڑی میں ہم اکٹھے وہ الماتی سے اپنے ہوٹل کی طرف چلے، کیونکہ اس کے بعد پھر تیاری کرنی تھی پاکستان واپس آنے کی۔ تو انہوں نے میرے سے مشورہ بھی کیا، اور اس کا میاں صاحب نے خود 2-3 دفعہ اظہار بھی کیا پبلکلی کہ سب سے پہلے مشورہ میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ اس کا ٹکا کے جواب دیں، اور وی شوڈ بیکم اے نیوکلیئر پاور۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور، انگریزی میں کہا، پھر میں نے پنجابی میں کہا میاں صاحب کڑا کے کٹ دو، ویل ہیو ٹو۔ اور میں کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم، سب سے مشکل قومی سلامتی کا فیصلہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے خود کیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ یس وی ول ڈو اٹ، اور ابھی اس کو ہم دبا کے رکھتے ہیں کیونکہ ابھی ذرا دیکھتے ہیں نا انٹرنیشنلی کیا حالات ہوتے ہیں، کیونکہ لیکن انہوں نے انسٹرکشنز اپنے سائنٹسٹ کو اور اپنے ملٹری اور سیکورٹی ہائی کمانڈ کو دے دی تھی کہ وی ول رسپونڈ ان کائنڈ۔ تو یہ بڑا کریجس فیصلہ تھا، بڑا مشکل فیصلہ تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے اکنامک کانسیکوینسز بھی تھے۔ اور انٹرسٹنگلی جب کلنٹن نے، پریزیڈنٹ کلنٹن تھے امریکہ کے، انہوں نے ٹیلیفون کرتے تھے اس دور میں، تو اس دور میں تو انہوں نے آفر کیا $5 ارب، $5 بلین، پلس اسٹیٹ وزٹ ٹو واشنگٹن، وائٹ ہاؤس میں آپ کا کھانا کریں گے، آپ کو $5 ارب بھی دیں گے۔ اور $5 ارب میں بات کر رہا ہوں پہلے کی بات تقریباً۔ تو اس میں کچھ لوگ تھے لاہور کے بزنس مین، کچھ اور بھی، کہ میاں صاحب یہ پیسے لے لیں، چھوڑیں بومب کو۔ میاں صاحب واز ویری کلیئر، ان کے جو مرضی ہو جائے، یہ ہماری قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کی ایک ضامن ہے، ایک بنیاد ہے، وی ہیو ٹو گو تھرو ود اٹ۔ یہ بڑا، اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا میاں صاحب۔ 3 سروس چیف تھے، ایک نے مخالفت کی، ایک نے حمایت کی، اور تیسرے نے کہا کہ یہ فیصلہ سر آپ کا ہے، یو آر دا باس، یو ڈیسائڈ۔ تو اس وقت یہ پورا فیصلہ الیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ گورنمنٹ کا تھا، اور اس میں بڑی، اینڈ آئی وڈ سے اٹ واز پاکستان فائنسٹ آر۔ میاں صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہم نے کرنا ہے، ہم نے مشاورت کی، ہر سیاسی جماعت سے مشاورت ہوئی، لوگوں کو بھیجا گیا، مجھے کہا گیا کہ آپ فلانے لوگوں کو ملے، میں صدارت اعلیٰ محفل سے ملنے گیا، یا ماشاء اللہ صاحب سے ملنے گیا، کوئی گوہر ایوب صاحب، کوئی بے نظیر کو ملنے گئے، بے نظیر صاحبہ کو اس کو تھیں، اور لوگ کسی اور پارٹی کو، نواب نصر اللہ خان کو، ہر سیاسی جماعت لیڈر سے مشورہ کیا گیا۔ میڈیا کے جو لیڈر تھے اس وقت، ایڈیٹرز تھے، ان کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا۔ تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا، اور 28 مئی کو مجھے یاد ہے کہ اب پھر میاں صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ پلان تیار کر لیں آپ، کہ جب ہم نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیں گے کامیابی سے کیا کرنا ہے۔ تو وہ پورا پلان یہ تھا کہ the moment we know it، تو ہم نے ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کرائیں گے، اس کی اسپیچ تیار تھی، اس میں یہ میسج دیں گے، اور اس دوران آئی واز دا چیف اسپوکس مین آلسو فار دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور گیونگ انٹرویوز along with the فارن منسٹر تھے گوہر ایوب صاحب، کہ ہم نے کیا تھیم اسٹرائک کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، CNN، ویسٹرن میڈیا سب پیچھے پڑے تھے، دھماکہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، دباؤ ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 28 مئی کو مجھے آفٹر کو گرین میں فون آیا میاں صاحب کا کہ میاں صاحب کے مبارک ہو مشاہد صاحب، ہم نے دھماکہ کر لیا۔ میں کہ بہت مبارک ہو۔ پھر میاں صاحب نے کہا کہ آئی ڈidn't sleep last night، مجھے اتنا تھا کہ یہ کر لیں گے کہ نہیں کریں گے، اور ہندوستان نے 5 کیے نا، تو میاں صاحب نے 6 کیے ہمارے، کہ جی ہم ایک اسٹرانگ پاور ہیں،
ہمارے پاس لاحقت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور اس کے بعد ہندوستان کو جرأت نہیں ہوئی پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی, اور وہ تو اب ناممکن ہے جو ہندوستان نے 71 میں کیا تھا پاکستان کے خلاف, اب وہ ممکن نہیں رہا, کیونکہ اب ایک طاقت کا توازن قائم ہو چکا ہے جنوبی ایشیا میں, اور وہ برابری کی بنیاد پر ہے, کیونکہ وہ بھی اٹ واز ویری امپورٹنٹ دیٹ ٹائم ایون, کیونکہ اس کے بعد جب انڈیا نے اپنا نیوکلیر پاور کا جو دھماکہ انہوں نے کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے لائن آف کنٹرول پر بھی جو ہے اپنے جو ہے نا کاروائیاں شروع کر دی تھیں, جس کی وجہ سے ہمیں انسیکیورٹیز تو اسی وقت ہی ہونے لگ گئیں. جی بالکل, لیکن وہ ان کی ضرورت نہیں ہوئی جارحیت کرنے کی, حملہ کرنے کی پاکستان کے اوپر, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں. ویسے بھی کراس بارڈر اسٹیٹ ٹیررزم ہے, چاہے مقبوضہ کشمیر میں چاہے بلوچستان میں, وہ باقی چیزیں ان کی کرتے ہیں ادھر اس قسم کی, لیکن وہ جو تھی نا کہ ایک فل فلیجڈ حملہ یا جنگ, اب اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس. جی, لیکن یہ کہ اس کے بعد ہمارے لیے اٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے ضرور جو ہے نا اپنے نیوکلیر پاور جو ہے ہمیں بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ہم اپنے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی, اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ضرور اس کو جو ہے لے کر آئیں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ایک اور چیز نوٹ کر لیں جی, اس کے بعد 9/11 ہوا. 9/11 پر آپ کو پتا ہے کیا حال ہوا سیریا, عراق, جی بالکل, اور لیبیا کا. اور لیبیا کے جو صدر تھے کرنل غدافی, ان کی بیٹی عائشہ غدافی نے انٹرویو دیا تھا. There shall be a chairman, National Accountability Bureau, to be appointed by the federal government. اور سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا. کب تک پاکستان کو عمران خان کے رحم و کرم پہ چھوڑا جائے گا اور سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ کب تک پاکستان کی چیزوں کو آگ لگائی جائے گی؟ وہ چیزیں جو عمران خان نے ایک تنکا بھی جس کا نہیں بنایا. مسلم لیگ نون جو خدمت کر کے جو چیزیں بنا کے جاتی ہے, کب تک عمران خان کے غصے کی خاطر اس کو جو ہے وہ نظر آتش کیا جائے گا؟ آپ یہ یا تو پھر ہمیں بتا دیں کہ ہم جو ہے وہ جہاں پناہ عالی پناہ عمران خان کے سامنے ریاست پاکستان ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھ لیتی ہے عالی پناہ کتنی چیزوں کو آگ لگائیں تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی. ان سے پوچھا جائے کہ عالی پناہ کتنے پولیس والوں کے جو ہے وہ سر کھول دیا جائے تو آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی. پوچھا جائے کہ عالی پناہ آپ کا آج کیا موڈ ہے, کتنے پاکستان کے ریاست کو, پاکستان کے آئینے, پاکستان کو جوتوں کے نیچے کتنی دیر تک رکھا جائے گا تو آپ آج جو ہے وہ آپ کی طبیعت فریش ہوگی. یہ تمام باتیں پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ عمران خان عالی پناہ کے حوالے جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ کے اٹامک ملک کو جو ہے وہ کر دیا جائے, اور پھر جو ہے ان کو نہ کوئی پوچھنے والا جیسے ابھی تک ہے. اور بڑی عجیب بات ہے, میں نے سنا کہ جی وہ عمران خان کو شاید پتہ ہی نہیں چلا کہ حکم کیا تھا. میں بڑی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اپنے پروگرام کا اعلان بار بار کر رہا تھا. لانگ مارچ پہ نکلنے سے پہلے آپ سب کے پاس وہ موجود ہے ویڈیو, جو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی چوک آنا ہے. اس کے بعد جب عدالت کا فیصلہ آیا, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عدالت کے اندر خود تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہمیں جی اور ایچ بلاک کے بیچ میں جو جگہ ہے ہمیں وہاں پر گراؤنڈ دے دی جائے جلسے کے لیے, اور جو ہے وہ جلسے کی اجازت ملی, لیکن عمران خان کو پتہ نہیں چلا. تو مطلب کمال ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اور لیکن یہ ہے کہ پھر سے وہی معصومیت اور عالی پناہ جناب شہنشاہ اعظم جو ہے ان کو ہر گناہ معاف ہے, ان کو کچھ نہیں پوچھا جا سکتا, ان کو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا. اور کل ایک بڑی عجیب اور میں مذاق خیز نہیں, میں تکلیف دہ کہوں گی, جو بات کل ہوئی, جو فوٹیجز ہم نے دیکھی, ساری زندگی جو میوزک کو پنجابی ٹچ دیتے رہے ہیں, کل انہوں نے پاکستان کی قوم کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ عمران خان کی تقریروں میں اسلامی ٹچ دلاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر مذہب کا استعمال جس طرح سے عمران خان نے کیا, یہ کتنا مذہبی ہے, یہ کتنا اللہ لوگ ہے, میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کل جو اسلامی ٹچ دلانے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان سے, اور انہوں نے دیا بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش بھی کی, ان کو شرم نہیں آتی. اسلام جو ہے وہ ٹچ دینے کے لیے ہے
یہ مذہب آپ کے تماشے کے لیے ہے؟ جس آدمی نے جو تقریروں میں اسلامی ٹچ دلواتے ہیں انہوں نے ریاست پاکستان میں ریاست مدینہ اور تویز گنڈوں کا ٹچ دیا. انہوں نے حکومت کے اندر جب تھے تو حکومت میں اپنی نحوست کا ٹچ دیا, اور سیاست کے اندر انہوں نے بےہودگی, لچر پن اور دہشت گردی کا ٹچ دیا. معاشرے کے اندر انہوں نے گالی, گندگی اور الزامات کا ٹچ دیا, اور پھر پارٹی کے اندر زکوٰۃ خوری, کرپشن, گوگی بازی اور فورن فنڈنگ کا ٹچ دیا. یہ وہ پارٹی ہے جس کی منافقت کی نہ کوئی اول ہے نہ کوئی انتہا ہے. یہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں, یہ پاکستان کی عام عوام کے احساسات اور جذبات سے بھی کھیلتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ لبادے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے یہ سارے ٹچ جو ہیں یہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیے ہیں, اور اس بےہودگی, لچر پن کا ٹچ جو ہے, یہ نحوست اور گندگی کا ٹچ جو ہے, یہ جو زکوٰۃ خوری اور کرپشن فرا گوگی کا ٹچ جو ہے, یہ پاکستان کی قوم کو قبول نہیں ہے. اور اسی لیے کل پاکستان کی عوام نے, خاص طور پر پنجاب کی اور کے پی کی عوام نے, عمران خان کی سیاست کو, عمران خان کی فتنہ اور فساد کی سیاست کو جو ہے وہ ایک داغ مفارقت دیا. ان کو جو ہے اس سیاست سے دفعہ دور ہونے کا ٹچ دیا. ان کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے اس نحوست کو ختم کرنے کا ٹچ دیا, اور اس کے اوپر جو ہے پوری پاکستانی قوم بلا شبہ خراج تحسین کے مستحق ہے. اور ہم اس ملک کے اندر سے اس گندگی, اس بےہودگی, اس لچر پن اور اس جو مذہبی کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے کے ٹچ کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ عمران خان کی سیاست کو اس کے اوپر مزید کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. طلال صاحب. بہت شکریہ جی. کل سے آپ سب لوگ بھرپور ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے قوم نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ آپ کی کیمروں نے اس پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح کے جھوٹ بولے گئے تھے اور نکلا بعد میں کیا ہے. میں سب سے پہلے بھرپور مذمت کرتا ہوں ان میڈیا چینلز پہ جن پر حملہ کیا گیا ہے. یعنی جاتے جاتے آپ سے اور تو کچھ نہ ہوا, غصہ آپ کو کسی اور پہ تھا, بندے آپ کے نکلے نہیں, اور پتھر مارے ہیں آپ نے ان چینلز پر, ان میڈیا گروپس پر. کیوں؟ بندے انہوں نے بھیجنے تھے, انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا, وہ ٹوٹ گیا ہے. دل تو آپ کا کسی اور نے توڑا ہے, پتھر آپ کسی اور کو مارتے رہے. اور یہ کپتان صاحب تاریخ لینے آئے تھے, الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے, اور تاریخ دے کے چلے گئے ہیں. ان کا تھوڑا سا علاج بھی کیا ہے, اور ان کو دوائی دی ہے 6 دن کی. انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا, بالکل آرام آئے گا, واپس نہیں آئیں گے. اور اگر واپس آئے تو پھر بڑا آپریشن کیا جائے گا جس سے وہ کیڑا نکالنا مقصود ہے جو کہ اقتدار کا کیڑا انہیں تنگ کر رہا ہے. اور اس کا یہ چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے. میں تو حیران ہوں, اور مجھے یقین کریں بڑا ہوا بنا ہوا تھا, اور ہم نے انتظامات بھی اسی ہوے کے نتیجے میں بھرپور کیے ہوئے تھے. وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, چند 100 لوگ آپ کے نہیں نکلے پنجاب میں سے. اور کپتان صاحب 20 لاکھ کی بات کرتے تھے, وہ مجھے تو 20,000 نہیں نظر آئے. آپ نے صرف یوتھیوں کو شرمندہ نہیں کیا, پاکستانیوں کو نہیں کیا, آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آپ کے حقوق کا, آئینی حقوق کا تحفظ کرنا چاہا, اس کو بھی شرمندہ کیا ہے. میں خود توہین عدالت کی سزا میں نے بھگتی ہے, اور جب عدالت نے سزا سنائی میرے تحفظات اپنی جگہ, میں نے تو چند الفاظ کہے تھے, وہ بھی صرف پی سی او ججز کے بارے میں, کسی آئینی جج کے بارے میں
میں نے کسی آگ نہیں لگائی تھی, میں نے کسی عملی طور پر کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا تھا جیسے کپتان اعلان کر کر کے توہین کرتا رہا ہے اس آرڈر کی کہ پہنچو ڈی چوک, اور اس کے بعد جس طرح آگ لگائی گئی ہے پولیس کی بختر بند سے لے کر وہاں اسلام آباد میں, میرا خیال ہے توہین عدالت کا اس سے فٹ کیس نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے, ہم انہیں سیاسی میدان میں شکست دینا چاہتے ہیں, مگر اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں عدالت کا احترام اور توہین کون کرتا ہے. یہ کیس, اس میں عمران خان تو پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب بھڑے کے لیے کوئی اور قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون. میں سیاسی کارکن ہوں, جو میرے لیے قانون تھا وہی قانون میرے کپتان کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدالت پہ. ایک جیسے فیصلے, اور یہ تو عملی طور پر جگہ جگہ پر, کوئی ایک جگہ نہیں, کوئی ایک لفظ نہیں, ان کے اگر لوگوں کے بیانات کٹھے کیے جائیں تو یہ تو پورا جتھا ہے جس نے حملہ کیا ہے عدالت کے فیصلے پر. ہمیں احترام ہے, ہم انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, مگر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ توہین اصل میں کی کس نے ہے. جیو نیوز. مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بار بار اپنے جلسے کے مقامات تبدیل کیے اور میڈیا ہاؤسز پر پتھراؤ اور حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. عمران خان الیکشن کی تاریخ دینے آئے تھے لیکن خود ہی تاریخ دے کر واپس چلے گئے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی کھلی خلاف ورزی کی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت سیاست کے اندر مذہب کارڈ کا مسلسل استعمال کرتی رہی ہے اور اب سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کی گئی. جو جگہ جلسے کے لیے سپریم کورٹ نے بتائی اس جگہ کو نظر انداز کر دیا گیا. ڈی چوک پہنچنے کا بار بار عمران خان نے اپنے کارکنان سے کہا اور اس کے علاوہ جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا جو کہ قابل مذمت ہے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کی فتنہ و فساد اور انتشار کی سیاست کو یکسر مسترد کر دیا ہے. یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے. ایک ہماری رسپانسبلٹی تھی, ہم نے وہ نبھائی ہے. ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ پچھلے دھرنے میں بھی آپ نے دیکھا تھا. اگر ہم اقدامات نہ کرتے, اگر ہم سخت اقدامات نہ کرتے, کمال شہید سے جیسے کئی واقعات ہوتے, اگر ہم سخت اقدامات نہ کرتے سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکائی جاتی, الزام ہم پر آتا, پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا, الزام ہم پر آتا, پھر کسی سرکاری ادارے پر وہ چڑھ دوڑتے بندروں کی طرح چڑھ جاتے اس پہ جیسے پی ٹی وی پہ چڑھے تھے, الزام ہم پر آتا. ہم نے نیک نیتی سے اپنی سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کے اس پاکستان کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان سب کا ملک ہے اور پاکستان کے لیے نیک نیتی سے اقدامات کیے گئے. اگر سخت اقدامات نہ کیے جاتے تو مزید انتشار بھی پھیل سکتا تھا, صورتحال مزید خراب ہو سکتی تھی, سرکاری اداروں پر قومی اداروں پر حملہ کیا جا سکتا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. یوم تکبیر کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ایٹمی دھماکے کر کے اس ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور ایک ایسا ڈیٹرنٹ پرووائڈ کیا جو ہمیشہ کے لیے دشمن کے
इंशाअल्लाह माशी तौर पर भी पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बनेगा। हक जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो हम किसी को नहीं देंगे, न किसी पार्टी को, न किसी मुल्क को, न किसी हुकूमत को, कि वो हमारे उस हक को हमसे छीनने की कोशिश करें। आते हैं बुरे हालात कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन वही कौमें बंद संवर कर बाहर निकलती हैं उन हालात से जिनमें यकीन हो, जिनमें इत्तेहाद हो, जिनमें तखरीब कारी ना हो, जिनमें तशद्दुद ना हो, जिनमें शिद्दत पसंदी ना हो, और एक दूसरे की बात सुनने का तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुनूं, और हम मेज़ पर बैठ के बात करें। सड़क पे बात करना गैर मुनासिब है, तशद्दुद करना गैर मुनासिब है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर गोली चलाना गैर आईनी है, गैर कानूनी है। जो लोग ये कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस बात को याद करें कि हम किन किन मुश्किल अदवार में से गुजर कर यहाँ आए हैं, और इसमें से अगर हम सुरखरू होकर निकल गए तो हमारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत होगा वो सब कुछ जो आज हम फैसला करेंगे मुस्तकबिल के हवाले। बिल्कुल, अब देखें ना, एक तरफ से हमारी इकॉनमी के हालात भी देखें तो वो भी हमें जो है इस वक्त सबको, पूरी कौम को मिलकर जो है उसके ऊपर काम करना है, और इसके साथ जो है हमें बहुत सारी और भी चीज़ें अगर आप देखें तो हमने जिस तरह से उस टाइम से लेकर, अगर हम 28 मई की बात करूँ, कितने आपने बताया भी सेंक्शंस लगे, वो मैं सारी ज़रा प्रॉब्लम्स जो उस टाइम की हैं वो भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से उस चीज़ से निकल कर आए। ज़ाहिर बात है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा उस वक्त जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी और मसाइल भी हैं। इससे पहले मैं बात करूँगी राजा ज़फ़र साहब से। हेलो जी, अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, दोबारा से आप कॉल करिए। तो मैं ज़रा सा उन सेंक्शंस के बारे में ज़रा जानना चाहती हूँ, क्या हमें कम्प्लीटली रिलीफ मिला था उस वक्त या नहीं मिला था, और किस तरह से हमने वो वक्त गुजारा? देखिए, हमने अपनी आज़ादी की कीमत देने का फैसला कर लिया था, हमने अपनी खुद मुख्तारी की कीमत देने का फैसला कर लिया, हमने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का फैसला कर लिया था, हमने अपने दिफा को ना तस्खीर बनाने का फैसला कर लिया था। जब कौमें ये फैसला कर लेती हैं तो फिर उनको कुर्बानी भी देनी पड़ती है, सख्ती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। बाहर से आपको कोई सहूलत नहीं मिल रही थी, हमारे दोस्त ममालिक ने हमारा साथ दिया और उन्होंने फराख दिली के साथ दिया, कुछ ने बहुत खुल के साथ दिया, कुछ ने साथ दिया, लेकिन दुनिया ने जो सैंक्शंस लगाई थी अमेरिका के कहने पर, हमने उसकी परवाह नहीं की। हमने अपनी तरक्की का, खुशहाली का, सलामती का, दिफा का रास्ता हमवार कर लिया था। फ्यूचर का सोचा, बेसिकली फ्यूचर का सोचा, हमने आने वाली नस्लों का सोचा, हमने उस एग्रेशन का सोचा कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, कि अब हम ऐसे नहीं होने देंगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर हमारे पास ये ताकत ना होती तो इंडिया कब का हमें खा चुका होता, हम शायद एक बदतरीन गुलामी में रह रहे होते। बिल्कुल सर, मैं हमारे साथ एक बार फिर राजा ज़फ़रुल हक साहब मौजूद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज हम बात कर रहे हैं 28 मई के हवाले से, तो आप हमें इसके हवाले से क्या कहेंगे, और कुछ हमें उस टाइम के हवाले से बताइएगा। आप दो तीन दफा मैं ये पीटीवी से कर चुका हूँ बात, तो आज फिर क्या हुआ? जी जी, 2-3 दफा। सर ये लाइव प्रोग्राम है, अभी आप लाइव इस वक्त मौजूद हैं? लाइव मौजूद है, लेकिन बार बार मुझे समझ नहीं आती कि सर ये एक रिकॉलिंग होती है। कहते हैं ना कि जब अपने पाकिस्तान के लिए कोई काम करते हैं, पाकिस्तान की बड़ाई के लिए कोई काम करते हैं, तो उसको हमें अपनी नई जनरेशन को और नई जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमें बताने की ज़रूरत है कि 28 मई को क्या हुआ था। अच्छा ये बताइएगा कि ये आजकल के दौर के लिए हमारे लिए किस तरह से हम इस तरह महफूज हैं? मैं समझता हूँ कि मिलिटरीली हम बिल्कुल महफूज हैं अल्लाह के फजल से, और कोई मुल्क जिसकी मुखालफत में पड़ोस का कोई मुल्क बदनीति रखता हो और उसके बारे में कोई अच्छे ख्याल ना रखता हो, तो आपको भी अपना पोटेंशियल
اپنے ڈیفنس کا بڑھانا پڑتا ہے، اور جی نیوکلیئر کا مقابلہ نیوکلیئر ڈیٹرنس سے کیا جا سکتا ہے. تو اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب دلیری سے، جرأت سے اگر یہ نہ کرتے تو اب بعد میں نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت بھی پریشر بہت تھے، لیکن انہوں نے بڑی جرأت اور دلیری دکھائی اور انہوں نے پھر یہ کام کر دیا. آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم اور ممالک کے بیچ میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اس دور پہ ہم جو ہیں 7ویں نمبر پر تھے جنہوں نے ایٹامک پاور جو اس وقت جنہوں نے حاصل کی تھی. تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور ابھی تک صرف 9 جو ہیں وہ ہو پائیں، 9 ہوئے نا اس وقت. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت دنیا میں کس طرح سے سٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے. دنیا میں دیکھنے جو یہ ریجن ہے ہمارا، اس میں پاکستان کے ارد گرد کے ممالک میں روس کے پاس یہ ایٹمی قوت موجود ہے، چین کے پاس موجود ہے جو ہمارا دوست ہے، اور انڈیا جو ہے اس کے پاس موجود تھا جو ہمارے ساتھ بدنیتی اور مخالفانہ جذبات رکھتا ہے، اور 3 اس کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان کو بھی یہ قوت حاصل ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اچھا، تھوڑا سا ہم بات کریں گے چاگی کے حوالے سے کہ چاگی ایک وہ علاقہ جہاں پر یہ تجربہ ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد بڑا یہ سیف علاقہ تھا جہاں پہ زیادہ جو ہے لوگ وہ انویسٹیگیشنز وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے. اٹ واز ویری چوزن بائی ویری لائک اپروپریٹ چوز کیا تھا یہ علاقہ، اور بعد میں لوگ وہاں پر گئے بھی. یہ کہا جاتا تھا کہ جی بعد میں وہاں پر کوئی اس کے کوئی نیگیٹو اثرات نہ ہو گئے، کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی. اٹ واز آل فائن. اور وہاں پر بعد میں سائنسدان رہے بھی، اور لوگ وہاں پر جا کر جو انہوں نے جس طرح بھی بتائے ہوئے تصویریں وغیرہ بھی لوگ کھنچواتے تھے وہاں جا کر کہ یہ ایک بڑا اہم علاقہ ہے ہمارے لیے. تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. اور وہاں پہ کوئی ہاں جی بتائیں، پھر میں آگے سے کنٹینیو کرتی ہوں. قوموں کی زندگی میں کچھ واقعات، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو یادگار ہو جاتی ہیں. جی، چاگی نے ہمیں ایک نئی زندگی دی تھی، اور چاگی کی پہاڑیوں میں ہم نے جب یہ دھماکہ کیا تو یقیناً یہ اس سے بہت پہلے ہم اس کی تیاری کر چکے ہوئے تھے کہ اگر ہمیں کسی وقت پہ کرنا پڑے گا تو ہم چاگی میں جا کے یہ کام کریں گے. یہ کوئی اسی رات تو فیصلہ نہیں ہو گیا تھا کہ صبح چاگی میں جا کے سرنگ لگائیں گے. اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار بھی ہم نے بنا رکھا ہوا تھا. جو ہماری فورسز کا کام تھا انہوں نے اس کی حفاظت کی. اور میں آپ سے عرض کروں، ایک زمانے میں کچھ غیر ملکی کہوٹا کی سیر کرنے کے لیے گڈریے کا روپ دھار کے وہاں گئے. تو وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ جو تھے جنرل ضیاء الحق، ان سے امریکی سفیر ملنے آئے، یا کانگریس کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے ملنے آئے. تو انہوں نے کہا یہ گڈریے کا روپ دھار کے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ہی آ جاتے، میں ہی کچھ بتا دیتا. تو ہم نے باہر کی دنیا کو یہ نہیں پتہ لگنے دیا تھا بہت عرصہ تک کہ ہم اپنا کام کہاں کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں. کیوں کر کا جواب تو بہت آسان ہے کہ یہ توسیع پسندانہ عزائم جو تھے انڈیا کے، یہ ان سے دفاع کے لیے ہم کر رہے تھے. کس جگہ کر رہے تھے یہ بتانا کسی کو ضروری نہیں تھا. وہ کہوٹا میں ہی ڈھونڈتے رہے ساری زندگی. تو یہ کوئی ایک جگہ پر ہونے والا کام تو نہیں ہے، یہ تو مختلف جگہوں پر ہونے والا ہے. اور ہم نے کر لیا، کامیابی سے کر لیا. چاگی ہماری زندگی کو بدلنے والا ایک مقام ہے. ہمارے دفاع کے حوالے سے چاگی کبھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. بالکل. وہاں کے لوگ جری ہیں، بہادر ہیں، حوصلہ مند ہیں، اور وہاں کسی قسم کا کوئی کیمیائی اثر جو ہے وہ نہیں ہوا. کوئی تابکاری کے اثرات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہیں کوئی لیکیج نہیں ہوئی، کہیں کوئی چوری نہیں ہوئی، کہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی. وہاں زندگی رواں دواں ہے، اور ہم نے محفوظ ترین طریقے کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سائنسدانوں کو، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بے شمار کنٹریبیوشن ہے. اور بڑے کم وسائل میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پورا جو ہے مشکل حالات میں ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے. جانے کہاں سے اس وقت ہماری ریاست وسائل کا بندوبست کرتی تھی کہ جس کے نتیجے میں ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چل سکے.
ہر وہ شخص جس نے اس میں کنٹریبیوشن ادا کیا وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں، اور بحیثیت قوم وہ ہمارے ہیروز ہیں جو اس میں جن کی جانیں گئیں، جو اس میں قربان ہوئے، جنہوں نے اس میں مشقت کی، جنہوں نے اس محنت کی، جنہوں نے ریسرچ کیا، جنہوں نے پروگرام بنایا، جنہوں نے بلڈنگز بنائیں، جنہوں نے چیزوں کو جوڑا، جنہوں نے سب کام کیے. یعنی وہ چپڑاسی بھی جو وہاں کام کرتا تھا وہ بھی اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ اس نے قوم کی خدمت کی، ناقابل تسخیر بنا دیا پاکستان کو. باقی یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہاں کے جو قریب مقامی لوگ تھے ان لوگوں کو جو ہے شفٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن اتنے زیادہ، ہاں وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اتنے زیادہ لوگ اس علاقے میں نہیں، ارد گرد جو تھے وہ نہیں تھے. آل واز سیکیورڈ، سب بالکل بہت سیکیور طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور جس طرح بتایا کہ کوئی تابکاری جو ہے وہاں پر کسی بھی قسم کی نہیں پھیلی تھی. اٹ واز آل ویری سیکیورڈ. اب آگے یہ بتائیں کہ مزید جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں اس وقت ہم یوکرین کی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا انہوں نے اس وقت وہ سفر کر رہے ہیں جسٹ ڈیو ٹو کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا اپنے نیوکلیر ویپنس کو. تو ہمارے یہاں پر اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم آگے مزید اپنے آپ کو اور اسٹرانگلی کیسے لے کر چل سکتے ہیں، اور ہمیں اور کتنے اسٹرینتھ کی اس وقت ضرورت ہے آگے کہ اپنے آپ کو اور زیادہ ہم معاشی طور سے بھی مستحکم کریں اور دنیا کے آگے ہم مزید اپنے آپ کو سرخور کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایٹم بم تو بنا لیا، اس کو اگر پھینکنے کی ضرورت پڑے تو کیسے پھینکا جا سکتا؟ اس کے لیے ہمارے پاس F-16 سے، لیکن امریکہ نے جب ہمیں F-16 دیے تھے تو اس نے وہ فیسلٹی ہمیں نہیں دی تھی کہ ہم اس پہ نیوکلیر بام لے کے جا سکیں. ہم نے اپنے میزائل پروگرام کو ڈیولپ کیا اور ہم دنیا کے بہترین میزائل بنانے والے ممالک میں شمار ہیں. ہمارے پاس شارٹ رینج بھی ہیں، لانگ رینج بھی ہیں، سرفس ٹو سرفس بھی ہیں، سرفس ٹو ایئر بھی ہیں، ایئر ٹو ایئر بھی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے اپنے سائنسدانوں کی بنائی ہوئی ہیں. یہ اس قوم کے دل گردے کی بات ہے کہ ہم نے کیسے کیسے سائنسدان پیدا کیے، اور جن کو نامعلوم ہیں وہ بیچارے سب کے سب. کچھ لوگ ہیں جن کے نام لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اکثریت، بہت بڑی اکثریت نامعلوم ہے. وہ جو نامعلوم شہداء ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں، جن کی قبروں پر جا کر انسین ہیروز جو ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور وہ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اپنی زبان نہیں کھولتے، اپنا دکھ بیان نہیں کرتے، لیکن قوم کو حیات دے دیتے ہیں. انہوں نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہوئی ہے. اس زندگی کی بنیاد پر اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو نشو و نما کو اور خوبصورت بنانے کے لیے خود محنت کریں، خود آگے بڑھیں، اور وہ تمام کام جو نیگیٹو ہوتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان کو کرنے سے اپنے آپ کو روکیں. ہوتی ہے ٹیمپٹیشن ایک کہ یہ میں غلط کام کر لوں، لیکن غلط کام سے روکنا تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے کہے ہوئے قوانین پر، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان اعمال پر کو دیکھ کر سامنے رکھتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے یا اس کے بعد ہوئے، اپنے نظام کو، اپنی تربیت کو، اپنی نشو و نما کو بہتر کریں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. ہمارے لیے سرخرو ہونا اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مشکل حالات میں زندہ رہ کر آگے بڑھنے کی ہمت اور جرت پیدا کریں تاکہ ہم دنیا میں اپنے مقام کو حاصل کر سکیں. دیکھو جس طرح اس ٹائم پر ہم دیکھیں کہ سب ایک پیج پر آگے، جی پوری قوم سڑکوں پر تھی، پوری قوم خوشی منا رہی تھی، جشن منا رہی تھی. اور سوچا قوم نے کہ اس وقت ہم کن کن حالات سے گزریں گے. تھوڑا ٹائم ہمارے لیے مشکلات کا گزرا ہے. I was very young at that time but still remember ہمارے والد صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس وقت ہمیں یہ دور سے گزر رہے ہیں، یہ پرابلمز ہیں. تو وہ جو وہ فیس کر رہے تھے وہ چیزیں، وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے فیس کی، ہم نے تکلیف اس وقت گزاری، لیکن اس کا پھل وہی ہے نا کہ بعد میں قوم کو ملتا ہے. اسی طرح اگر ابھی بھی ہماری جو اب ہم اکانومی کی بھی جنگ ہے، آج کل تو دنیا بھر میں اکانومی کی جنگ ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس پہ عام پبلک کو بڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں نا کہ معاشی طور سے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے. کچھ مشکلات ہیں ان کو گزاریں، ان کو کسی طریقے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں مسلمانوں پر زندگی ذرا تنگ تھی، کافی تنگ، بہت مشکل، بہت تھا. یعنی زمین پہ لٹا کے کوڑے مارتے تھے مشرکین. اور پھر شب ابی طالب بھی ہمارے سامنے موجود ہے. وہ مشکل وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کیا، ان کے ساتھیوں نے بھی برداشت کیا، اور ہمیں انہی کی تعلیمات پہ چلنا ہے.
اگر کسی وقت ہمیں کوئی دقت آ گئی، فرض کیجئے ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں رہے، کسی بھی وجہ سے ٹھیک نہیں رہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کچھ عرصہ ہمیں مہنگائی کو برداشت کرنا پڑے تو ہمیں کر لینا چاہیے. اگر ہم سیر سپاٹے پہ نہ جائیں، ہمیں تھوڑا پیٹرول کم استعمال کر لیں تو وہ فارن ایکسچینج ہمارا بچے گا. اگر چاکلیٹ امپورٹڈ نہ کھائی جائے تو ہماری اس پہ بھی سیونگ ہوگی. اگر ہم بچوں کو امپورٹڈ کھلونے نہ لے کے دیں تو بھی ہماری بچت ہوگی. بہت ساری چیزیں ایسی پاکستان ہیں. میں گھومیں، پاکستان میں گھومیں، پاکستان کے شمالی علاقے سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ہمیں جانا چاہیے وہاں. ہمیں اپنے لوگوں کو سہولت کے لیے، ان کے کاروبار کو بھی بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی ہمیں ان علاقوں میں جا کے قدرتی نظارے دیکھنے چاہیے. اور قدرت کے ساتھ اگر ہم دوستی کر لیں تو ہم حسین و جمیل ہو جائیں گے. جس طرح قدرت خود حسین ہے. یہ جو پہاڑیاں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہوئی ہیں، ان میں بہت ذخائر ہیں، ان میں بہت خوبصورتی ہے. ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے پاس ریگستان ہے، ہمارے پاس زمینیں بہت زرخیز ہیں. ہمیں اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے. I think sir that's more relaxing than اگر آپ کہیں باہر کے ملک جائیں، وہ تو وہی مٹیریلسٹک ایک دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے یہاں ورجن بیوٹی ہے. بالکل ہمیں نیچرل ایک چیز مل رہی ہے جو اپنی روح کو بھی ایک سکون دیتی ہے. بالکل بالکل ہمیں چاہیے. تو آئی تھنک یہ سیونگز جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے. یہ تو ہمیں کرنی ہی پڑیں گی. اب اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے لیے نہیں سوچیں. اپنی ذات سے باہر نکلنا. جی اگر ہم اپنی ذات سے باہر دکھاوے سے بھی باہر. دیکھیں سادگی کی ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہے، ہماری تعلیمات میں بھی شامل ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، لیکن ہم کرو فر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے مزاج میں سادگی لانی چاہیے. اور اگر ہم سادگی اختیار کر لیں گے تو یقیناً ہمیں عجز بھی آئے گا، انکساری بھی آئے گی. اور عجز اور انکساری کے ساتھ اگر زندگی گزاریں تو رب بھی خوش ہوگا، بنی نوع انسان بھی خوش ہوں گے. سو ٹرو. اور اب دیکھیں جب آپ 65 کی جنگ آئی، 1965 کی، اس وقت بھی سب ایک ہو گئے، سب نے ایک طرح سے سوچا کہ ملک کے لیے سوچنا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں 28 مئی کی، تو 28 مئی 1998 کی، وہ بھی ہم اسی وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکل دور آیا، سینکشنز آئے، پریشانی آئی، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں مدد اللہ نے ہماری کی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے گزارا کریں گے، لیکن اپنے ملک کو ہم جو ہے اس کو سٹیبل رکھیں گے، اپنے ملک کے لیے سوچیں گے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ نے پھر ہماری مدد بھی کی نا. اللہ نے کس طرح سے اس وقت کو دیکھتی ہوں کہ جب ہمارے خلاف جو ہے ظاہری بات ہے امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور جاپان کیونکہ خود اس سچویشن سے گزر چکا، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے بھی مذمت کی تھی، انڈیا کے لیے بھی کی تھی. لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنی اکانومی کی وجہ سے سیف ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر کئی جو وہ تھے انڈسٹریز، انہوں نے اپنے پیسے وہاں لگائے ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے پھر اللہ نے پھر ہمیں بھی سیف کیا ایک طرح کا کہ. لیکن یہ لوگ مطلب ایک پاورفل کنٹریز ہیں، تو ان کے سامنے سٹینڈ لیا کس سے کہ سب ایک ہو گئے، عوام ایک ہو گئی، لوگ ایک ہو گئے. تو جب آپ ایک ہو کر سوچتے ہیں نا، اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آگے ہمیں اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، تو پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نیچرل آٹومیٹک مدد کرتے ہیں. پھر دیکھیں اگر ہم مشکل حالات میں برداشت کر لیں اور نیشن بلڈنگ کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں چلے جائیں، تو وہ یکسانیت جو ہم میں آتی ہے، وہ جو مضبوطی آتی ہے، جو ہم یوں کر کے مکہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ طاقت ہے، اس میں انگلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو ہمیں یونٹی کی طرف جانا ہے. بابا قوم نے بھی کہا تھا یونٹی کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم یونٹی کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہم تتر بتر ہو جائیں گے، پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آ گیا ہم پہ مشکل وقت، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم مشکل دور سے گزرے ہیں. اگر مشکل دور نہ ہوتا تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نہ بلایا جاتا. مشکل دور ہے، اور اب ہم پر یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ ہم قیمتوں کو بڑھائیں، پھر ہماری مالی مدد کی جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ ہے ہی کام، اسی کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوا ہے. ہم سب جو اس کے ممالک رکن ہیں ان سب کی اس کو مدد کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں، جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کر لیں. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں تیل اس وقت مہنگا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت خوراک کی کمی ہے یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں افراط زر موجود ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. ان حقیقتوں کو اگر ہم تسلیم کر لیں اور ہم تشدد کی بجائے
امن کا راستہ اختیار کریں، محنت کا راستہ اختیار کریں، اخوت کا راستہ اختیار کریں، برابری کی بنیاد پہ کام کرنے کی کوشش کریں تو ہماری یہ مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں، ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہم کیا نہیں بنا سکتے؟ بالکل، ہم ہر کچھ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے دل سے اور دماغ سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی توجہ کہاں لگانی ہے۔ اچھا سر، ایک بہت اہم سوال کہ نئی انوویشنز اور نئی ٹیکنالوجی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مزید؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں۔ میں ان کے اندر کے حالات کو تو نہیں جانتا کہ وہ کتنی اس کو ڈیولپ کر چکے ہوئے ہیں، کہاں تک وہ پہنچے ہیں۔ ایک سیاسی کارکن اور سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر جب میں چیزوں کو دیکھتا اور سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے ترقی نہ کی ہوتی اور ترقی میں ترقی نہ کی ہوتی تو ہمارا دشمن ہمیں کھا جاتا، وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وقت در پہ ہے۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے یاسین ملک والا، یہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس ظلم میں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر جس حد تک ہم سفارتی سیاسی مدد ان کی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا خون ہے، ہماری زندگی ان سے وابستہ ہے، ان کی زندگی ہم سے وابستہ ہے۔ ہمیں اپنی توجہ ذرا تبدیل کر لینی چاہیے، ہمیں حقیقتوں کو تسلیم کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمیں اپنے ملنے والوں کے ساتھ رواداری اختیار کرنی چاہیے، ہمیں تشدد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اینڈ وی ہیو لاٹس آف رسپانسبلٹیز، انڈاؤٹیڈلی وہ ہمیں جو ہے ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، یہاں آج کے لیے اتنا ہی۔ نازیہ ملک کو دیجیے، اللہ حافظ۔